बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 सितंबर इतवार का दिन, ये पहला वीलॉग, और इस वीलॉग में बड़ी अहम किस्म की मालूमात इकट्ठी हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। खुलासा पहले बता दूं, नेतन्याहू ने अचानक पाकिस्तान की तारीफें क्यों की? पाकिस्तानी हुक्मरानों के काले करतूत, इसराइल के हवाले से 2012 से 13 साल की वारदातें पकड़ी गईं, इसराइल की मदद से कैसे बड़े बड़े ओहदों पर तैनातियां हुई, ये सारी मालूमात आपके सामने रखता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप का नोबल अमन का इनाम वो ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तफसील बताता हूँ। फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को कीमती मादनियात दिखाने की तस्वीर वायरल होगी। पाकिस्तान का सौदा है, सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद फैसला साजों का खिलवाड़, और इसराइली एजेंट डॉक्टर भी सामने आ गई हैं। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 की तलवार। अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दे दिया और इसराइली कंपनियों में शरीफ खानदान की सरमायाकारी समेत लंदन प्लान नून लीग के सहाफ़ियों ने इंकशाफात खुद कर दिए। बड़ी अहम खबर, आज़ाद कश्मीर के हालात भी जो बिगड़ रहे। रेंजर्स के फ्लैग मार्च के बाद अवाम की फ़ौज मुखालिफ वहाँ नारे लगे, पूरा कश्मीर बंद होने का मामला है। अगर कोई गंडापुर ना निकला तो इनकलाब की तरफ मामला नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है PTI का दोहरा मेयार, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं की रिहाई के खिलाफ अदालत में पहुँच गए, दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ट्रंप की मंजी ठोकने, डॉलर को तबाह करने के लिए ब्रिक्स ममालिक की बहुत बड़ी हिकमत अमली, डॉलर को ढेर करने का मामला। ये तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जब पाकिस्तान के वफ्द में शम्मा जलाई गई, बड़ी कार्रवाई डालेगी। ये जो मालूमात सामने आई हैं, पाकिस्तानियों की निगरानी समेत पाकिस्तान के अहम मुद्दों की तैनाती में इसराइल की मुदाखलत, हमायत वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। इसमें जो सबसे अहम सवाल, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जो नवंबर 2022 में हुई, उससे 1.5 महीना पहले ये डॉक्टर शम्मा साहिबा ने ट्वीट करके ऐलान किया कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पे सामने आ रहे हैं। उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि 5-6 नाम आते हैं, आपको पता है। लेकिन इन्होंने वो नाम ना सिर्फ अनाउंस किया, बल्कि कहा कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि इमरान खान पर बेचैनी और तकलीफ़ों का दौर शुरू होगा। और कहा कि नाम उसका सिर्फ एक यही होगा, वो जनरल आसिम मुनीर का। और देख लें कि 3 साल के बाद ये सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। अब इस खातून का बराह रास्त जिस तरह इसराइल की फ़ौजी ताकत, मतलब बाकायदा हमायत नज़र आई, इनकी ट्वीट्स, इनके पैगामात, इनके दौरे, सीक्रेट फाइलों की एक्सेस, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से ताल्लुकात, आले शरीफ की कंपनियों के मामला, ये सब कुछ आपके सामने खुल के सामने आ गया। हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। ये जो शम्मा के परवाने आज एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, गिरबान फाड़ रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, वज़ीर दिफा से वज़ीर ख़ारजा तक, और शहबाज शरीफ का जो अब नाम सामने है, देखें ये बड़ी अहम बात इसमें कि ये नून लीग की कारकुन भी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी कारकुन है। तमगा इम्तियाज़ आसिफ जरदारी ने दिया। ये आसिफ जरदारी का जिक्र मैंने क्यों किया और 2012 का मामला वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये ताने बाने आप ज़रा जोड़ें, आपको समझ आ जाए कि ये बरतानवी शहरी हैं, इन पर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता। पाकिस्तान की सीक्रेट फाइलों तक जो एक्सेस दी जा रही है, बाकायदा तौर पर वक्त में शमूलियत हुई, शहबाज शरीफ की हुकूमत को हुक्म दे के करवाया गया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरा जवाब दिया इस पर कि ना तो हमें वजारत दिफा ने, ना वजारत ख़ारजा ने अहकाम दिए, ये बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकाम, मतलब बिठाना का, ये वो कह रहे हैं हमारी स्वाबदीद नहीं थी। जिस पर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं नहीं जानता ये खातून कौन है, जिसका जवाब इस खातून ने भी दिया है कि हम लोग तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद भी 40 मिनट तक गाड़ी के इंतज़ार में इकट्ठे बैठे रहे, चाय पीते रहे, और एक ही गाड़ी में फिर हम वापस भी आए। ख्वाजा आसिफ तो मेरे साथ बैठा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार ये क्यों इतने खौफज़दा हुए, अपने सर से बला टालने के लिए, मतलब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह सीक्रेट एक्ट है। पाकिस्तान का ये कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट 1923, जिसके तहत 14 साल कैद और बामुशक्कत और आर्टिकल 6 लगता है। यानी कोई भी गैर मुल्की जिसके पास पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी, खुफिया मुआहदे, सफारती हिकमत अमली, ब्लैकमेलिंग समेत कोई राज देना, ये बराह रास्त गद्दारी के ज़ुमरे में ये कानून है। इसकी सिक्योरिटी ब्रेक करना संगीन जुर्म है। शहबाज शरीफ की तकरीर लिखना भी किसी गैर मुल्की के लिए, जो कि सरकारी ओहदे के बगैर आए, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये इसी का बाकायदा तौर पर इतराफ़ कर चुकी हैं कि इनके पास सीक्रेट फाइल्स भी मौजूद थी वज़ीर-ए-आज़म की, और तकरीर भी ये 1.5 साल से लिख रही हैं। मतलब 1.5 साल से शहबाज शरीफ की सारी सफारती हिकमत अमली बताई जा रही है। अंदाज़ा करें, ये ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार इसीलिए डरे हुए हैं कि 5 साल गुजर जाएँ, 10 साल गुजर जाएँ, ये आर्टिकल 6 की तलवार इनके सर पर लटक चुकी है। ये कोई भी दौर आएगा, वक्त तो बदलेगा, ये जितना मर्जी भाग जाएँ, ये फंसेंगे ज़रूर। ये अब कब होगा, ये अब सब अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये अपने सर से इस ढोल को अपने गले से उतारना चाहते हैं, लेकिन ढोल अब फट चुका है, बजना तो छोड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने इसमें तस्दीक की है, नजम सेठी जैसा बंदा बोल पड़ा है, पाकिस्तान के सफारतकार बोल पड़े हैं, तमाम आला ओहदेदारान बोल चुके हैं कि इसराइल के बारे में ऐसी पॉलिसी, ऐसे अल्फाज लिखने वाले को तमगे दिए जा रहे हैं। जो ट्वीट्स उनके सामने आई, इसराइल के मतलब बाकायदा इस तरह की हिमायत पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं की।
پھر اسرائیل کے وزیر خارجہ، ابھی دیکھیں کل اس کی عرب امارات کے وزیر خارجہ کی اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ٹویٹ انہوں نے کر دی. پاکستان کی تاریخ میں جنرل رانی کی تو ہم ذکر سنتے ہیں 78 سال میں. اب یہ ظاہر ہے شکل و صورت میں جنرل رانی والا معاملہ نہیں لگتا، لیکن شمع کے پروانے کی جو حرکتیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آگ لگ چکی ہے اندر. نون لیگ کے اپنے اینکر لندن سے، وہ انیک ناجی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی ٹیک کمپنیوں میں شریف خاندان کی باقاعدہ سرمایہ کاری بھی ہے اور اس کا بندوبست بھی اس خاتون نے کیا. اندازہ کریں اس لیول تک معاملہ ہے. اور جس طرح ہر مہرے کو استعمال کے بعد پھینکا جاتا ہے، انہیں بھی پھینکا گیا. کوئی اسرائیل کے ساتھ جو کام کرنا تھا، جو اشارہ دینا تھا، وہ دے دیا گیا. پہلے جس طرح عام بھیجے گئے، تمغہ امتیاز دیا گیا، جہازوں میں گھمایا پھرایا گیا، چائے شائے پلائی گئی، اب یہ جتنی مرضی لا تعلقی کریں نہیں بچ سکتے. اور اس پر انٹرنیشنل اخبارات، الجزیرہ، گارڈین، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کچھ رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو، کل نیتن یاہو نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے قریبی ممالک جو ہیں وہ ہمارا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. ان کے ادارے اپنے ملک میں اپنے خلاف ہونے والے مظاہرے دہشت گردی کے اپنے دارالحکومت میں کیا کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ نجی محفلوں میں آ کے اس نے کہا ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. 15 ممالک جس میں عرب امارات بھی ہے، بنگلہ دیش بھی اور پاکستان بھی ہے. یہ گارڈین نے اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے تحت جو اسپائی ویئرز گیسز استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ سرکاری افسران اور انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبے میں موبائل فونز جو ہیک کیے تھے، اس میں پوری رپورٹ جاری کی تھی. بلکہ ان کے واٹس ایپ تک ہیک ہوئے تھے. اور یہ پیگاسس کی ریاستی جاسوسی کے لیے استعمال کرنے والا 24 پاکستانی ٹاپ سیکرٹ جو حکام ہیں، ان کے موبائل فون اسرائیلی کمپنی NSO کے گروپ کے جو نشانہ بنے، اس کا اعلان باقاعدہ آیا، جس کا سیاستدانوں میں بعد میں اور ابھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے خود اقوام متحدہ میں کھل کے اعتراف کیا ہے کہ یہ تو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس میں یاد رکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش خصوصی طور پر، شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں وہاں انٹیلیجنس کے اداروں کو استعمال کیا، بلکہ ہنگری میں ان کو باقاعدہ اسرائیلی ماہرین سے تربیت دلوائی تھی، جس کے دونوں ممالک کے درمیان نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ بھی سامنے آئے تاکہ حقیقت چھپی رہے. اور یاد رکھیں بنگلہ دیش میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان والا معاملہ، یعنی کوئی تعلقات نہیں. لیکن یہ خریداری بھی آرمی چیف جنرل عزیز احمد نے وہاں آرمی چیف بننے کے اگلے دن کی تھی. اور پھر شیخ حسینہ کا جو انقلاب کا خطرہ تھا جس کی نگرانی کرتی رہی، وہ آپ کے سامنے آیا. اب حالات پاکستان میں بالکل وہی ہیں. اسرائیل کے اخبارات ہیرٹس خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی سائبر ٹیکنالوجی فرم سیلیبریٹ نے 2012 سے یہ ٹیکنالوجی موبائل فون ہیک کرنے کی، شہریوں کی نگرانی کی پاکستان کو بیچی ہے. اور وہ حکومت کس کی تھی؟ زرداری کی، گیلانی کی. اسی لیے میں 2012 کا ذکر کر رہا تھا. اور 2021 میں عمران خان کا فون بھی پیگاسس کے ذریعے اس ہیکڈ لسٹ میں شامل ہے جو انہوں نے ہیک کیا ہوا تھا. پھر یہ 15 ممالک میں جو کیس سامنے آیا ہے جس میں اسرائیلی کمپنیوں سے نگرانی کی جاتی ہے، ٹریکنگ کے لیے سافٹ ویئر خریدے جاتے ہیں، پھر جس میں امریکہ، چین اور اسرائیل کی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی سے باقاعدہ گلوبل سرویلنس نیٹ ورک بنایا گیا، جس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2025 میں بھی پچھلے ہفتے رپورٹ جاری کی. پاکستان میں 42 لاکھ موبائل فون ٹیپ کیے گئے. اور یہ آپ نے ایران اسرائیل کی جنگ میں بھی اس کا مظاہرہ دیکھا، جہاں نیٹ ورک سے، وہاں انہوں نے جاسوسی نیٹ ورک سے سائنسدانوں کے، آرمی چیف کے جو سارا کچھ ہوا، شہادتیں وہ آپ کے سامنے. اب اسرائیل کی حمایت سے باقاعدہ پاکستان کے پھر اعلیٰ ترین عہدے، آرمی چیف تک کی حمایت کرنے والی یہ خاتون اب آپ کے سامنے سب کچھ ہے، جو کہ اقوام متحدہ سمیت انٹرنیشنل معاملات کور کر رہے ہیں. صحافی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی امن فورس کا حصہ بننے کے لیے جس طرح پاکستان میں فتنۃ الخوارج نام رکھے گئے، اسی طرح فلسطین میں بھی فوج بھیجنے کے لیے وہاں اس طرح کے نام رکھ کے اسی طرح کے شمع اور پروانوں کو استعمال کر کے یہ کام ہوگا. اب آپ سارے تانے بانے جوڑے، آپ کے سامنے ساری تصویر ہے. ابھی آرمی چیف کا جو امریکہ میں دورہ ہوا، وائٹ ہاؤس کی تصاویر سامنے آئیں. وہ بریف کیس جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، آرمی چیف ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی قیمتی نایاب دھاتیں دکھا رہے تھے. جاسم چٹھا نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ ہے امن بلوچستان اور KP کا. یہ معدنیات، ریئر معدنیات کیوں ضروری ہیں؟ صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، ڈالرز لینے کے لیے اور اپنے سر پر ان کا ہاتھ رکھنے کے لیے ساری کوشش ہے. ماضی میں پرویز مشرف دیکھیں ڈالرز کے لیے کیا کرتا رہا، دہشت گردی کی جنگ میں، اور پھر ڈو مور کے نام کے پاکستانیوں کو پکڑ کے اغوا کر کے دیتے رہے. آج بگرام ایئر بیس ہو، چین کے معاملات ہوں، دہشت گردی کے نام پہ، معدنیات کے نام پہ امریکہ کے ساتھ صرف اس ایک پیج پہ. اب شہباز شریف کل کی تقریر سنیں، بڑی اہم تقریر، جس پہ ابھی YouTube پر یہ 27 منٹ کے پیڈ اشتہارات دے کے خان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دہشت گرد ایسے موجود ہیں، وہ لندن اور نیو یارک کی سڑکوں پر قبضہ کر کے وہاں گھومیں گے پھریں گے. یہ امریکہ اور یورپ کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہیں تو آپ ہیں، ہماری آپ کی سلامتی خطرے میں رہے گی. یہ قیمتی معدنیات علیحدہ تحفہ ہے جو کہ الیکٹرک گاڑیوں میں، بیٹریوں میں. اب دیکھیں تیل کا معاملہ ختم ہوگا، اب الیکٹرک کی طرف دنیا چلے گی ہے. اسٹریٹجک ویلیو بن گئی ہے. دنیا بھر کے فائٹر جیٹس ہیں، میزائل ہیں، ریڈار سسٹم ہے، ڈرونز ہیں، اسلحہ، اس میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ اتنی منفرد ان کا ظاہر کو متبادل نہیں ہوتا. تو یہ KP ہو، گلگت بلتستان ہو، کرم ایجنسی ہو، سوات ہو، باجوڑ، یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں ان کی موجودگی کا ذکر کیا جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اس میں اتنی دلچسپی لیتا ہے؟ ذرا سوچیں کہ دنیا میں جتنی بھی نایاب دھاتیں ہیں اس میں سب سے بڑا پروڈیوسر چین ہے.
اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ان ممالک پر رسائی حاصل کرے، چین پر انحصار کم ہو جائے عالمی مارکیٹ میں، تاکہ ان کے وسائل کی جو قیمت ہے، سپلائی ہے، اسے کنٹرول کرے۔ افغانستان میں بھی یہی معاملہ تھا، وہاں بھی لیتھیم اور قیمتی دھاتیں تھیں جو چین اور روس کے ہاتھ میں چلی جاتی تو ظاہر ان کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے۔ اور کرنسی پہ دیکھیں، یاد رکھیں، ڈالر دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے۔ یہ روس اور چین نے جو برکس میں اتحاد بنایا، جس میں آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی جو ہندوستان نے برکس میں، یہ 5 ممالک کا اتحاد ہے، بھارت، چین، روس، برازیل اور جنوبی افریقہ، اس میں بعد میں 23 ممالک مزید شامل ہوئے، اور یہ ڈالر کی بجائے اپنے اپنے ملک کی کرنسی میں ایک دوسرے تجارت کرنے پر تیار ہیں، تاکہ ڈالر کی جو عالمی سطح پر طلب ہے اسے کم کیا جائے، اور امریکی ڈالر کے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ چین جو آپ کو پتہ ہے روس ہے وہ روبل میں اور یوین میں اب کرتے ہیں۔ اب بھارت نے بھارتی روپوں میں ڈالر کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملاقات ہو گیا، ان کا معاہدہ، تیل گیس کے روس کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس میں بھی بھارتی روپوں میں ڈیل ہوگی۔ تو بھارتی کرنسی کے جو نئے بانڈ بھی ابھی شروع ہوئے ہیں، یہ بھارتی بینک نے کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے مجبور نظر آ رہا ہے آرمی چیف شہباز شریف سے ملاقاتوں پہ۔ اور عمران خان جیسا آزاد شخص جو غلامی سے انکار کرتا ہے، یہ آپ کو اوول آفس میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آ رہے تھے جس طرح۔ یہ پاکستان کا سودا کرنے والے ظاہر ہے تجارت کرنے والے تاجر ہیں، معصوم پشتونوں کا خون بیچنے کے لیے، جعلی آپریشن کرنے کے لیے، یا جو آواز اٹھا دے اس پہ مقدمات درج اٹھا لینا، یہ لوگوں کی جس طرح زمینیں چھین چھین کر فوجی کنٹرول میں دیتے رہے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں حکومت کو انہوں نے کیسے شامل کیا، علی امین گنڈا پور کی 2019 میں وہاں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جس میں باقاعدہ سول حکومت کے خلاف کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام اسے روکنا تھا۔ علی امین گنڈا پور وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکے، لیکن یہ کالا قانون ختم نہیں کرے، بلکہ یہ تو اپنے جو لوگ ابھی پشاور سینٹرل جیل کے حملے میں رہا ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئے۔ اب امریکہ میں وہاں ابھی جنرل عاصم منیر کے خلاف وہاں ایکسٹینشن کے لیے باقاعدہ ہیلی کاپٹر پر وہ پوسٹر بھی لہرا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ان کی کروڑوں روپے کی لابنگ ہے، بہت لمبا چوڑا پیسہ دیا جاتا ہے، وہ اتنا پیسہ تو نہیں دے سکتے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے البتہ نوبل انعام کے لیے دنیا میں کوشش شروع ہو گئی ہے کہ اسے نااہل قرار دیا جائے تاکہ انہیں نقصان ہو، کیونکہ نامینیٹ تو پاکستان نے کیا ہے۔ اس کی جو کمیٹی ہے اس کے قواعد پر، جس میں کوئی امیدوار اگر جنگی جرائم میں یا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ہو تو پھر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ بین کیا جاتا ہے۔ اب فلسطین کی 6 مرتبہ جنگ بندی کو ویٹو کرنا، اس معاملے کو براہ راست اٹھایا جا رہا ہے۔ نارویجین کمیٹی کو کہا جا رہا ہے یہاں وہ خوراک نہیں پہنچنے دے رہے، آپ اسے نوبل انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر فلسطین پہ، یوکرین پہ، ایران پہ، عالمی امن پہ جتنے بھی وہ تنقید ہے، مزاحمت ہے، وہ ضرور ہوگی، اور ہندوستان بھی اس میں ظاہر مخالفت کرے گا۔ اور ہندوستان تو مانتا ہی نہیں پاکستان، ہندوستان کی جنگ بندی بھی، وہ بھی نوبل انعام میں بڑا کمزور نقطہ ہے۔ آرمی چیف کی ملاقات کے بعد دیکھیں امریکی، پاکستانی اور مسلمان وہاں پر شدید ناراض ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو ملاقاتیں ہوئی، بیانات ہے، عوامی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو اس کا سیاسی بہت نقصان پہنچا، پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہے، وہ تو خیر ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ پاکستان میں کل جو پشاور میں جلسہ ہو اس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ لازم و ملزوم بات ہے کہ یہ جس طرح جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ تھا، بد انتظامی ضرور نظر آئی، ایک طرف کمپرومائز سیاست تھی، لوگ تھے، لیڈر تھے، دوسری طرف جو مطلب خلوص نیت والے رہنما تھے۔ سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کی گفتگو بڑی اہم تھی، اس میں ظاہر ان کی سلمان اکرم راجہ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی خان سے 3 دن پہلے۔ اس میں یہی پیغام تھا، ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا، یہ یاد رکھیں، بڑی اہم بات تھی خان کی۔ اس میں خیبر پختونخوا کا آپریشن روکنا، صوبے کے جو پانی پر، بلوچستان کی گمشدگی پر، عمران خان سمیت جو سیاسی رہنماؤں پر کی رہائی اور مینڈیٹ چھیننے کا، ظلم و ستم کا معاملہ، یہ ساری تقاریر اس پورے جلسے میں یہ 2 تقاریر سب سے اہم تھیں۔ جلسے کی جو معلومات میں اب ایک تو دیکھیں سٹیج پر مکمل مرزا افریدی صاحب کا کنٹرول تھا، جو بھی سینٹ میں آپ کو پتا اربوں روپے دے کر آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی تقریر کرنے کی، ایسے بندے کو سامنے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ صدام ترین کی تقریر اسی لیے روکی گئی، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حامی جیسے علی محمد خان ہیں، انہیں لائے گئے، جنہیں عوام نیچے کرنل علی محمد خان کا خطاب دے رہی تھی، کوئی مداری کہہ رہا تھا، کوئی کمپرومائز کہہ رہا تھا۔ اور علی محمد خان صاحب جو اسٹیج سے اترے بھی تو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ تم ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، خان کا بیانیہ کیوں نہیں اٹھاتے۔ شیر افضل مروت کی تصویر کو بھی وہاں لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو لائے لوگ واپس بھجوا دی گئی۔ علی امین گنڈا پور جو طاقتور رہنما، دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کی لوگ بات تقریر سننے پر تیار نہیں تھے، نیچے سے جوتیاں دکھائی جا رہی تھیں۔ تو یہ جو حالات عوام کے بنتے جا رہے ہیں، اس میں یہ اتنا آگے معاملات چلے گئے کہ علیمہ خان نے بات کی کہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کال دیں، لیکن ہم کال نہیں دے سکتے، لوگ خود بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا والا معاملہ بھرے۔ یہی بات عمران خان نے بھی کی ہے۔ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں وہاں کل طاقت کا شو عوام نے کرنا ہے۔ آج تو 9 مئی کے جو مظالم کی داستان لکھنے والے بریگیڈیئر نے پورا فلیگ مارچ کر کے وہاں طاقت دکھائی ہے۔ عوام اب کیا کرے گی؟ کریک ڈاؤن ہوں گے، معاملات ہوں گے، یا وہاں پہ کوئی ایسا ہی علی امین گنڈا پور جیسا بندہ رکھا جائے گا
کیونکہ یہ لیڈر لیس تحریک ہے وہاں کی. یہ بڑا اہم دن ہے کل کا. یہ دیکھنا ہوگا معاملات کس طرف جائیں گے. معیشت میں ایک بڑی اہم خبر پاکستان کے حوالے سے, خطرناک ترین حد تک قرضے پہنچ چکے ہیں. 24 کروڑ پاکستانیوں میں ہر پاکستانی 3,18,000 روپے کا قرض دار ہو گیا. 10 سال پہلے تک یہ صرف 92,000 تھا. خان کے 3 سال کے اقتدار میں واحد ٹائم تھا جس میں 85% قرضہ واپس کیا گیا. 2022 سے لے کر اب تک 13% کے حساب سے یہ کمپاؤنڈ ریٹ پہ, یعنی قرضے کے اوپر قرضہ انٹرسٹ پہ وہ چڑھتا جا رہا ہے. اور پچھلے چند دنوں میں پنجاب کی حکومت نے 500 ارب کا مزید قرضہ لیا ہے. تو یہ جو حالات ہیں وہ اس قدر معیشت کے تباہ و برباد ہو چکے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کا کوئی حل دور دور تک نہیں ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر کے وہاں سے کچھ ڈالر لے کے معیشت کو ٹھیک کر کے ہم اقتدار کو طویل کریں. لیکن دیکھیں جی کا جانا ٹھہر ہے. یہ چاہے آج جائے 6 مہینوں میں جائے, مسئلہ اصل میں ادھر ہی آ جائے گا کہ یہ اس نہج تک معیشت کو پہلے تباہ کیا جائے جو ہم آپ کو 3 سال سے بتا رہے تھے, اور اس میں یہ پھر اپنے 2 سال اس طرح ہی زیادہ کھینچ تان کے گزار کے بھاگنے کے چکر میں نکل جائیں گے. کیونکہ 2 سال بعد تو ظاہر رجیم کی ہر صورت میں بدلتی ہے. اب اس سے پہلے کوئی ایسا معجزہ, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا چیز رونما ہوتی ہے تو ایک دم سب کچھ بدلتا ہوا نظر آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور اس جو بربریت اور ایک طوفان مچا ہوا ہے اس سے پاکستانیوں کو نجات دلائے. کیونکہ کرنا تو اللہ نہیں ہے, ہماری تو امید اسی پہ. دیکھیں جو تجزیے ہیں, یہ خبریں ہیں, یہ سب اپنی جگہ سب چیزوں کو سائڈ کر کے ہم تو اس کے ایک لفظ پہ یقین کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے نا کن ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی چاہت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اسے دعا ہی کر سکتے ہیں, اسے مانگ سکتے ہیں, اور آخر میں کرنا اللہ نے ہے. وہ دلوں کو بھی بدلتا ہے, لوگوں کو بھی بدلتا ہے. تو اس کی مرضی میں انشاءاللہ ہوگا جو کچھ, اور بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.